अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सूरत अज़्ज़लज़ला की और आया 7 के हवाले से ही आज हम एक जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अद्दुनिया इम्तिहानुल आमाली। दिस वर्ल्ड इज़ अ टेस्ट ऑफ डीड्स। और इंशाल्लाह अमाल की क्या अहमियत है, अमाल की फ़िक्र क्यों करनी चाहिए और अमाल इंसान को किस तरह से दुनिया और आखिरत में फ़ायदा दे सकते हैं, हम इस सब पर इंशाल्लाह आज इस टॉपिक अद्दुनिया इम्तिहानुल आमाली में बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अज़्ज़लज़ला आयत नंबर 7, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा। तो जो कोई भी ज़र्रे के बराबर, एटम्स वेट के बराबर खैर करेगा वो उसको देख लेगा। हम आज ओवरऑल एक टॉपिक जो आयत नंबर 7 और 8 में डिस्कस हुआ है, जिसमें अमाल की अहमियत आपको आयत नंबर 7 और 8 में मिलती है, उस हवाले से एक ओवरऑल टॉपिक देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछली 29 डेज स्टडी में हमने जितने मुख्तलिफ टॉपिक्स अंडर द स्टडी ऑफ सूरत अज़्ज़लज़ला किए हैं उसका हल्का फुल्का ग्लिम्स आपके जहन में ज़रूर होगा। अगर एक एक लफ्ज़ जो कि पॉसिबल नहीं है याद नहीं भी है, अगर हर बाप का नाम याद नहीं भी है, तब भी मुझे उम्मीद है कि आप जब भी सूरत अज़्ज़लज़ला अपनी नमाज में क़याम में पढ़ती होंगी, आपको एक मफ़हूम की समझ आने वाली कैफियत ज़रूर महसूस होती होगी। मैं आपसे आज की क्लास को जो आयत नंबर 7 के हवाले से है, जिसमें आमाल का तज़किरा है और दुनिया में हम इम्तिहान के लिए हैं, इस हवाले से एक एनालॉजी कह लीजिए या एक मिसाल कह लीजिए, इससे अपनी बात को शुरू करती हूँ। आप फर्ज करें कि आप इमेजिन करें कि दो नौजवान हैं, टू यंग, जिनको आप कहते हैं टू यंगस्टर्स। अब आप उनकी बड़ी हैं, तो आप इन दो नौजवान बच्चों को अपने पास बुलाती हैं और आप इनसे कहती हैं कि मैं तुम दोनों को 5 लाख दे रही हूँ, ठीक है। और आप उनसे कहती हैं कि ये 5 लाख तुम्हारे हैं, लाइक 5 लाख एक के, 5 लाख दो के। और आप कहती हैं कि मैं तुम्हें दे रही हूँ, इफ़ अल माशिता, जहां दिल करे, जहां ख्वाहिश हो इसे खर्च करो। आपने ओपन लाइसेंस दे दिया कि आप जो पैसा उन बच्चों के हाथ पे रख रही हैं, बच्चे लायक नौजवान या समझदार बच्चा जो कि बड़ा हो चुका है, बालिग हो चुका है, और आप उससे कहती हैं कि डू वट एवर यू वॉन्ट, इट्स योर मनी नाउ। बस एक काम करना, जो खरीदना है खरीदो। एक काम तुमने ये करना है कि जब ये पैसे खत्म हो जाएं तुम्हारे पास और तुम्हारे पास मजीद खर्च करने के लिए पैसे ना हो, तो तुमने मेरे पास जरूर आना है। अच्छा, और फिर तुमने मेरे पास आके ये बताना है कि तुमने पैसे कहाँ खर्च किए। अब आप एक समझदार खातून हैं और आपने दो नौजवानों को
اچھی خاصی اماؤنٹ دے دی ہے، اور جب آپ نے اچھی خاصی اماؤنٹ دے دی ہے تو اب آپ ان کو صرف یہ کہہ رہی ہیں اپنی خواہش سے جہاں خرچ کرنا چاہتے ہو، مرضی سے جہاں خرچ کرنا چاہتے ہو کرو، بس ختم ہو جائیں تو میرے پاس آنا اور مجھے بتانا کہ کہاں خرچ کیے۔ دونوں نوجوان آپ سے پیسے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان میں سے ایک واپس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے ختم ہو گئے۔ آپ اس سے پوچھتی ہیں اچھا کہاں خرچ کیا؟ کہتا ہے پارٹی کی، شاپنگ کی، اور بہت ساری چوئنگم خریدی بیکاز مجھے چوئنگم بہت پسند ہے۔ اب میں آپ کو مثال میں جان بوجھ کے چوئنگم بول رہی ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آئے۔ اس نے کہا بہت ساری چوئنگمس خریدیں اور بہت کھائیں۔ آپ پوچھیں اچھا اور کیا کیا؟ اٹ واز اے ہیوج اماؤنٹ۔ کہ کچھ نہیں، بس اسی پہ خرچ کر دیے سارے۔ کیا سوچیں گے آپ اس نوجوان کے بارے میں جو سمجھدار ہے، بالغ ہے، سینسیبل ہے؟ آپ کہیں گے میں نے تم کو 5 لاکھ روپے دیے اور تم نے کھانے پینے میں چوئنگم میں اڑا دیے۔ There is definitely something wrong with your brain. اوپر کا کمپارٹمنٹ تمہارا لگ رہا ہے خالی ہے، اسکریو لوز ہیں تمہارے، ہم ایسے ہی بولتے ہیں نا۔ یعنی آپ اس نوجوان کو اس کی اس چوائس کے اوپر کم عقل سمجھیں گی۔ اچھا، دوسرا نوجوان کچھ دن کے بعد آپ کے پاس آتا ہے۔ ظاہر مطلب آپ اس کو اور پیسے نہیں دے رہی بیکاز آپ کی اتنی کمٹمنٹ تھی، آپ نے کہا تھا کہ جب ختم ہو جائیں تو آنا اور بتانا کہ تم نے کہاں خرچ کیا۔ وہ کام ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرا نوجوان بھی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ پیسے ختم ہو گئے تھے، آپ نے کہا تھا تو میں آ گیا۔ آپ پوچھتی ہیں what did you do with those 5 لاکھ؟ کیا کیا تم نے 5 لاکھ سے جو ختم ہو گئے؟ بیکاز میں نے یہی کہا تھا کہ آ کے بتانا کہاں خرچ کیے۔ وہ دوسرا نوجوان کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میں نے 2004 کی ان 5 لاکھ میں مرسیڈیز بینز خرید لی ہے۔ اب یہ مت کہیں اتنی مہنگائی میں 2005 کی بھی مرسیڈیز بینز نہیں ملتی۔ میں اس وقت ہائپوتھیسس پر بات کر رہی ہوں، آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے 2006 کی مرسیڈیز بینز خرید لی۔ آپ حیران ہوتی ہیں، اچھا اتنی مہنگائی میں صرف 5 لاکھ کی مرسیڈیز؟ آپ فوراً کہتی ہیں کہ کیوں؟ تمہارے پاس پہلے سے بھی کچھ پیسے موجود تھے جو تم نے اس میں ڈال کے مرسیڈیز خرید لی؟ کہتا ہے نہیں، میرے پاس تو اور پیسے نہیں تھے، یہی جو آپ نے دیے تھے 5 لاکھ، یہ آپ ہی کے پیسوں سے میں نے مرسیڈیز خریدی ہے۔ تو آپ پوچھتی ہیں اچھا ویری اسمارٹ موو، کیسے خریدی؟ تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میرے پاس 5 لاکھ تھے، سو آئی سرچڈ اے لاٹ، میں نے بہت آگے پیچھے اسٹرگل کی، سرچ کیا اور بیسٹ آپشن ڈھونڈا جس میں انجن بھی ٹھیک ہو اور پرائس بھی بہت اٹریکٹیو ہو۔ پھر میں اس کے مالک تک پہنچا اور میں نے اس کے مالک سے کانسٹنٹلی اچھی طرح بارگین کیا، نیگوشیٹ کیا، یہاں تک کہ وہ میری پرائس میں مجھے اپنی مرسیڈیز دینے کو تیار ہو گیا۔ آپ جب اس بچے کی یہ ساری بات سنتی ہیں، یو اسٹارٹ ریسپیکٹنگ دیٹ چائلڈ، واقعی ہی از اے اسمارٹ ون، اور آپ اس کو کہتی ہیں شاباش، ویل ڈن، یو نو ہاؤ ٹو بارگین، یو کین بی اے ویری گڈ بزنس مین بائی دا وے۔ تم نے کچھ تھوڑا دے کر بہت بڑا سودا کر لیا۔ یو گیو سم تھنگ اسمال اینڈ یو ٹک سم تھنگ بگ، اٹس اے اسمارٹ موو۔ یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، آپ کی کہانی 2 نوجوانوں کے ساتھ، جیسے آپ نے 2 نوجوانوں کو کرنسی دی اور کھلی چھٹی دے دی، ڈو وٹ ایور یو وانٹ، بٹ جب ختم ہو جائیں تو میرے پاس آنا اور مجھے بتانا کیا کیا۔ دس از دا سیم کرنسی جو مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی کی شکل میں دی ہے۔ اللہ نے بھی ہمیں کرنسی دی ہے، دنیا کی زندگی کی کرنسی۔ That's a very simple example, but a strongly relatable one. یہ کرنسی دنیا کی زندگی کی ہمیں دی اللہ نے، پھر کہا live as you want، جیسے چاہو جیو، تمہاری مرضی ہے، you have given the will power، تم جو کرنا چاہو گے تمہارے ہاتھ پاؤں سپورٹ کریں گے تمہیں،
اور تم جو کرنا چاہو گے کائنات تمہارے ساتھ سنکرنائزڈ ہوگی. بٹ کنڈیشن when it will get finished, یعنی جب تمہاری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے تو پھر تم نے میرے پاس آنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ تم نے کیسے اسپینڈ کیا دنیا کی زندگی کی کرنسی کو. کیا تم نے جنت خریدی اس کرنسی سے، مرسڈیز بینز، یا تم نے جہنم خریدی، چوئنگم، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے انالوجی رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اعمال کرنے کے لیے اوپن فیلڈ دی ہے. اوپن فیلڈ، ہماری مرضی ہم نیکیاں کریں، ہماری مرضی ہم گناہ کریں، ہماری مرضی ہم اپنی نیکیوں ہم اپنی نعمتوں سے دنیا میں کھپ کے رہ جائیں، اور ہماری مرضی ہم اپنی نعمتوں سے اپنے رب کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر آ جائیں. چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے. We have the open field in our hand. اور جب ہمارے پاس اوپن فیلڈ ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. انرجیز لمیٹڈ ہے میری. مثال کے طور پر میری انرجیز ایک گلاس جتنی ہیں. میں چاہوں تو اللہ کے راستے پہ خرچ کروں، میں چاہوں تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کروں. when we are talking about اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا اپنے گھر کو بہترین وقت دینا، رشتوں کی حفاظت کرنا، رشتوں کے حقوق ادا کرنا. everything comes under اللہ کا راستہ. when you are doing these stuff according to the commandment of your Rabb. تو limited glass ہے میرے پاس پاور، انرجی، اسٹرینتھ کا. چاہوں تو دنیا میں کھپ جاؤں ان کاموں میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، جہاں میں ہر وقت اپنے آپ کو ایک امتحان میں رکھتی ہوں، جہاں میں ولنریبل ہوتی ہوں. شیطان کے حملے ہوں، انسانوں کے حملے ہوں، نفس کے حملے ہوں، خواہشات کے حملے ہوں. میری مرضی میں انرجی سوال لگا رہی ہوں. کتنے لوگ ہیں لا علمی میں، غفلت میں، لوگ آج دنیا میں ٹک ٹاک پر وقت ضائع کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا بنا کر اپنی پرسنل لائف کو سیل کر رہے ہیں. انسٹاگرام پر اپنی زندگی کی لائیو ویڈیوز چلا رہے ہیں. فیس بک پر بیٹھ کر لائیو اپنی زندگی کا ہر عمل آ کر بتا رہے ہیں. اب میں نے یہ کیا، اب میں نے یہ کھایا، اب میں وہاں ویکیشن پر گئی، اب میں یہ کر رہی ہوں. انفلوئنسرز یہی کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے یہ کرنا آسان ہوتا ہے؟ تھکتا ہے انسان ان چیزوں میں، وہ بھی تھک رہا ہے. اور آپ ہیں گھر والوں کی خدمت کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، ان کی کمزوریوں کے باوجود ان کا خیال رکھتی ہیں، بچوں کے ساتھ وقت لگاتی ہیں، جہاں جہاں موقع ملتا ہے اللہ کے کلام کو سنتی ہیں، سیکھتی ہیں، اس پر عمل کرتی ہیں، اپنی خواہشات کو پیچھے کرتی ہیں، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتی ہیں. دنیا کی کامیابی کے پوائنٹ آف ویو سے زندگی کو نہیں، اللہ کے کلام کے تھرو دی گئی کامیابی سے اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. دنیاوی سکسیس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے اگر اس دنیاوی کامیابی میں اللہ کی نافرمانی ہونے کے چانسز بہت ہیں. دونوں کھپ رہے ہیں، آپ بھی تھک رہے ہیں اور وہ بھی تھک رہا ہے جو انفلوئنسر ہے اور اپنی پرسنل لائف کو، اپنے گھر کے ایک ایک انسان کو باہر لے کر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور اس کو کوئی احساس نہیں ہے that where we are heading. That person is like just buying chewing gums with the currency of his or her life. And you are like, you are buying Mercedes Benz with the currency of your life. دونوں تھکتے ہیں، دونوں کھپتے ہیں، بٹ دونوں کا آخرت میں معاملہ الگ الگ ہوگا. اور ہماری زندگی ہمیں لٹرلی ایک کرنسی کی طرح ملی ہے. صحیح بخاری کی حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان کی زندگی تو تب سے شروع ہو جاتی ہے جب میں ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں ہوتی ہوں. لائک آئی واز ان مائی مدرز ووم، اور 4th month کے اندر اللہ تعالیٰ نے 120th ڈے پر
روح کو بلو کر دیا تھرو دا فرشتہ اور مجھے زندگی پراپرلی مل گئی. بچہ اپنی ماں کے ووم میں پراپرلی الائیو ہوتا ہے 5th month 6th month 7th month 8th month. ماں کے ووم سے زندگی ملی, دنیا کی زمین پر آئے, ڈلیوری ہو گئی ماں کی, بچپن گزرا, بلوغت پیوبرٹی ملی, جوانی ملی, یوتھ ملی, ایڈلٹہڈ ملی, نوجوانی ملی, اینڈ دین دا بڑھاپا. یہ کرنسی ہے جس کو ہم کانسٹینٹلی یوز کریں. ایوری تھنگ جسٹ لائک دس کرنسی از اے ٹیسٹ. کانسٹینٹلی میرا اللہ میرے ہر قدم کو امتحان کے طور پر دیکھ رہا ہے, بیکاز میں ہر قدم پر اپنی نعمت استعمال کر رہی ہوں. اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ دیکھو تمہیں دے دی ہے میں نے نعمتیں, تم چل سکتی ہو, بول سکتی ہو, دیکھ سکتی ہو, سن سکتی ہو, ڈیسائیڈ کر سکتی ہو, سولوشن نکال سکتی ہو, یو کین تھنک اپون سم تھنگ, یو کین پٹ سم ایفرٹ ان سم تھنگ, بٹ واپس آؤ گی نا میرے پاس. بس مجھے یہ بتانا کہ اپنی نعمتوں کا کہاں استعمال کیا. بس. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیوں کیا ہے؟ لیبلوکم, ایز این امتحان, تاکہ دیکھیں ہم میں سے کس نے سینسیبل اسمارٹ موو کی اس دنیا کی زندگی میں, کس نے سرچ کیا کیا حق ہے, کس نے محنت کی دیکھوں تو اس دنیا کا مقصد کیا ہے, کس نے خوب بارگین کیا کہ اس دنیا کی زندگی کا نقصان نہ اٹھائے, خوب کوشش کی, جہاد کیا اپنے نفس کے ساتھ, اپنی خواہشات کے ساتھ, دنیا کی ٹیمپٹیشنز پر شیطان کے ساتھ. اللہ نے تو کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دنیا تو ٹیمپٹیشنز تھرو کرے گی, انسان آزمایا جائے گا, بیکاز دس لائف از اے ٹیسٹ. اللہ تو مستقل ہمیں آزمائے گا. اللہ نے کہا ہے میں ضرور ایبسلیوٹلی یقیناً تمہیں آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں ضرور آزماؤں گا. اس نے آزمانا ہے اور وہ بالکل آزمائے گا, اور جب وہ آزمائے گا تو پھر وہ بہترین طریقے سے حساب کتاب بھی لے گا. لائف, یہ دنیا کی زندگی جہاں کرنسی ہے, وہاں یہ دنیا کی زندگی in its entirety is a test. جب امتحان کا وقت ختم ہوتا ہے تو ہم نے اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہوتا ہے, اور پھر اللہ سوال کرتا ہے کہ تم نے اپنی کرنسی کہاں استعمال کی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو ٹریڈیشنل اسلام میں کتابوں میں ملتا ہے. آپ نے ایک اسکالر فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. بہت کہا جاتا ہے بہت رشد اور زہد والے استاد تھے, پورے علاقے میں مشہور تھے. A pious person, فضیل ابن عیاض, عین سے عیاض, عین یا الف دود. فضیل ابن عیاض نے ایک مرتبہ ایک بزرگ کو دیکھا, اولڈ مین, این اولڈ مین, اور اس سے کہا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میری عمر 60 سال ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ آج کل کی دنیا میں 60 سال کے لوگ بوڑھے کم لگتے ہیں, گرومنگ کا سلیقہ آ گیا ہے, اپنا ڈائٹ کا خیال رکھنا بہت آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اینی ہاؤ, ہم اس تاریخ کے سلف کے واقعے سے اس دنیا کی حقیقت سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو وہ فضیل ابن عیاض نے اس بزرگ سے, بوڑھے شخص سے اس کی عمر پوچھی. اس نے کہا I'm a 60-year-old man. فضیل ابن عیاض نے کہا تم نے 60 سال اس دنیا میں جو گزارے ہیں کیا کیا؟
تو کہنے لگا کچھ زیادہ نیکیاں نہیں کمائی میں نے. فضیل ابن عیاض نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم ایک امتحان اور ایک سفر میں تھے. وہ سفر تم نے اپنی ماں کے ووم سے شروع کیا تھا اور وہ سفر تمہیں فائنلی اس وقت ختم کرنا ہے جب موت آئے گی اور تم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے. تو تم نے تو اپنا میجر سفر کور کر لیا بیکاز یو ہیو اسپینڈ یور 60 years of this life. You are close to your destination. تو کیا جمع کیا تم نے اپنے ڈیسٹینیشن کے لیے؟ اس شخص کو بڑی اسٹرانگ ریئلائزیشن ہٹ ہوئی فضیل ابن عیاض کے الفاظ سے، اور اس نے کہتے ہیں نا ایک آپ کو امیجیٹ فلیش بیک آتا ہے. اس کو اپنی زندگی کا ایک امیجیٹ فلیش بیک آیا، یعنی اس نے اپنی زندگی میں آپ کہہ سکتی ہیں پیچھے مڑ کر دیکھا، اور پھر جو اس نے جو الفاظ کہے اس میں ریگریٹ تھا، اس میں تکلیف تھی. اس کے الفاظ آتے ہیں ان سفری بعید وزادی لن یبلغنی، میرا سفر آلدو رب سے ملنے کا طویل ہے اور میری تیاری بہت قلیل ہے. وزادی لن یبلغنی یعنی what was expected from me میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا. وقوتی ضعفت وموت یطلبنی، میری تو قوت آلریڈی، میری اسٹرینتھ آلریڈی کم ہو گئی ہے، یعنی بڑھاپا آ گیا ہے. وموت یطلبنی، موت مجھے طلب کر رہی ہے، مطلب ڈیتھ از چیزنگ می، کسی بھی وقت آ جائے گی. 60 سال کے بعد بندہ بونس پر چلتا ہے ویسے بائی دا وے. سو ٹیک کیئر آف دا ونس دوز آر ریچنگ ٹو دس ایج ان یور فیملیز اسپیشلی ان یور لو ونس. 60 سال کے بعد جو زندگی ملتی ہے وہ انسان کو بونس پر ملتی ہے بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر بٹوین 60 to 65 ہے ایوریج. پھر آپ کو اوپر سے جو ملتی ہے وہ بونس پر مل رہی ہوتی. تو اس نے کہا وقوتی ضعفت وموت یطلبنی، موت تو مجھے چیس کر رہی ہے. والی باقیا ذنوب لست عالمها، مجھے تو صرف گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں. لست عالمها، کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. ہاں اللہ یعلمها فی السر والعلن، میرے گناہوں کو وہ الحلیم یقیناً جانتا ہے. مگر کیا کرتا ہے؟ اس نے اب تک میری 60 سال کی زندگی میں میرے گناہوں کو کور کیا ہوا ہے، جو میں نے کھلم کھلا کیے یا جو میں نے چھپ چھپا کر کیا. اور پھر وہ کہتا ہے اگر رب الکعبہ میرے گناہوں پر سے کور ہٹا دے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو اس دنیا کے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیں. ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے، ہم سب کے گناہ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہمارے گناہوں کو نہیں جانتے، لوگ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے برا کوئی سودا نہیں ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھے اور میں نیک نہ ہوں. اس سے برا سودا نہیں ہے کہ لوگ پائس سمجھ رہے ہیں مجھے اور میں نیک نہیں ہوں. اس لیے کہ اگر حقیقت ہے یہ جو دل کے اندر کبھی کبھی کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو شدید ہرٹ کر چکے ہوتے ہیں یا کانسٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو ڈونٹ لائک دیم، مگر کبھی ان کے رتبے کی وجہ سے، کبھی ان کی عمر کی وجہ سے، کبھی رشتہ داریوں کی وجہ سے آپ دل میں جو تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو زبان پر نہیں لا رہے ہوتے، بٹ دل ان کو دیکھ کر از لٹرلی لائک گالیاں نکال رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بیکاز انہوں نے ہمیں ہرٹ بہت کیا ہے. آپ سوچیں اگر میرے اندر کی کیفیت باہر ویزیبل ہو جائے، وہ الفاظ جو میں انڈر دا لپس بولتی ہوں جو لوگ سنتے نہیں ہیں، جو میں ان کے بارے میں، جو مجھے پریشان کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں، اگر اللہ میری انٹرنل کیفیت کو باہر لے کر آ جائے ان دس دنیا ان فرنٹ آف دا پیپل، حقیقت بتاؤں شاید ہم ایک دوسرے کو سلام بھی نہ کریں. ایک دوسرے کے کام آنا تو دور کی بات، ہم پھر شاید ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کریں.
اتنی کبھی کبھی ہمارے اندر گندگی ہوتی ہے. ہر ایک میں نہیں ہوتی الحمدللہ. اللہ کے کلام سے جڑ جانے والے تطہیر کے پروسیس سے گزر جاتے ہیں, تزکیہ کر لیتے ہیں, بٹ کبھی کبھی ہمیں اپنے اندر یہ گندگی نظر آتی جب بھی ہم اللہ سے کانسٹنٹلی دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا. نہ دنیا میں میرے گناہ ایکسپوز ہوں, نہ آخرت میں میرے گناہ ایکسپوز ہوں. تو فضیل ابن عیاض کے سامنے یہ جو شخص تھا, اس کو شدید ریگریٹ ہوا کہ میں نے واقعی صرف گناہ کیے ہیں, دنیا کے سامنے تو آئے بھی نہیں, بٹ میرا رب جانتا ہے. جب اس نے اپنے اتنے گناہوں کا سوچا اور فضیل ابن عیاض نے اس کو اس کی زندگی کے میجر پارٹ کے گزر جانے کا احساس دلایا, تو شدید دکھ میں اس نے کہا اپنے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان کب کہتا ہے یہ؟ when any calamity strike, چاہے وہ موت کی ہو یا مشکل کی ہو یا آزمائش کی ہو یا دکھ کی ہو یا رنجش کی ہو یا غم کی ہو. when any calamity strike, ہمیں اسلام نے سکھایا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس شخص نے بھی ایسے ہی بولا. یہ حقیقت ہے. اپنی اپنی زندگی کو سوچیں. آپ 20 سال کی ہیں, آپ 30 سال کی ہیں, آپ 40 سال کی ہیں, آپ 50 سال کی ہیں, آپ 60 سال کی ہیں. 50 years of life, 60 years of life, یہ گناہوں میں گزر جائے, اس سے بڑی کوئی کلیمٹی نہیں ہے. بیکاز میں نے اپنی دنیا کی کرنسی کا کیا ہے جس کے بارے میں جا کے مجھے اپنے رب کو ڈیٹیل بتانی ہے. فضیل ابن عیاض نے جب اس شخص کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون سنا, تو انہوں نے کہا کہ اس کے میننگز جانتے ہو؟ انا للہ کے صرف میننگز کو انٹرنلائز کرنا شروع کر دو کہ تم اللہ کی پراپرٹی ہو. اگر تم یہ جانو گے کہ تم اللہ کی پراپرٹی ہو, اگر تم یہ جانو گے کہ اس نے تم کو دنیا کی زندگی کی نعمت ایک کرنسی کے طور پر دی ہے, اینڈ دین ہی گونا آسک یو بیک, تو تم اس کی ضرور تیاری کرو گے. واقعے میں آتا ہے کہ یہ سن کر اس شخص نے رونا شروع کر دیا. ظاہر اس کو تکلیف ہو رہی تھی اپنا ماضی کا معاملہ, 60 سال کی زندگی کا سوچ کے. یہ آپ ایک تھاٹ پروسیس دیکھ رہی ہیں. سلف صالحین, ہماری پچھلی جنریشنز, ان میں لوگ تھاٹ پروسیس میں بات کو سنا کرتے تھے. آج کل آپ کسی کو کہیں یو آر ویسٹنگ یور لائف, یو آر آلریڈی 60 year old, ویئر یو آر ہیڈنگ. آج بھی تمہارے ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں, آج بھی تم نماز نہیں پڑھتی ہو, آج بھی تم جو ہو وہ اپنے بچوں کو نیگلیکٹ کر رہی ہو, آج بھی تمہیں جو ہے وہ اپنے شوہر کو وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں, مائنڈ یور اون بزنس, اٹس نان آف یور ڈیل. جو ہم پہلے کے مسلمان تھے, اگر ان کو کوئی نصیحت کیا کرتا تھا محبت کے ساتھ, وہ سنا کرتے تھے, سیلف ایویلیویشن کیا کرتے تھے, اپنے گناہوں کا جان کر رویا کرتے تھے. اس شخص نے بھی رونا شروع کر دیا, اس لیے کہ ہم سے پہلے کے لوگوں کی سوچ بہت الگ ہوتی تھی. پھر فضیل ابن عیاض نے ان کو وہ نظم سنائی جو نظم امام احمد بن حنبل کو سنائی گئی تھی, اور امام احمد بن حنبل پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے. آپ نے بھی اکثر وہ پوئم سنی ہے. امام احمد بن حنبل رو رہے ہیں اس نظم کو سن کے جس میں ایک بتانے والا شاعر اپنے گناہوں کی پوٹلی کھول رہا ہے اللہ کے سامنے, اور اللہ کو کہہ رہے ہیں, I'm sorry اللہ, میں نے اپنی زندگی کی کرنسی بہت بری طرح استعمال کی ہے. I'm a total failure. یہ نظم آپ کو کیا بتاتی ہے؟ I'm a total failure, اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے. اور احمد بن حنبل جیسا شخص, جیسا اسکالر, جیسا عالم, وہ رو رہے ہیں. وہ احمد بن حنبل جو علم میں اپنی زندگی کو غرق کر چکے تھے, وہ احمد بن حنبل جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت میں کتنی سزائیں برداشت کی, مگر انہوں نے زندگی میں کبھی ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا. وہ
ایک شاعر کی زبان سے گناہوں والی زندگی کے الفاظ سن کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں. نریشنز آتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام احمد بن حنبل کے پاس آیا. امام احمد بن حنبل جو تھے وہ شاعر نہیں تھے لائک امام شافعی. آپ جانتے ہیں امام شافعی کے انداز میں بلاغت ایسی تھی کہ وہ شاعری کیا کرتے تھے، بٹ امام احمد بن حنبل کی اس میں نہیں تھی. لیکن ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ امام صاحب میں نے ایک نظم لکھی ہے جو میرے دل کی آواز ہے، میں آپ کے سامنے اس کو ریسائٹ کرنا چاہتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے اس کو پڑھنے کو کہا اور یہ وہی نظم تھی جو اکثر و بیشتر آپ لوگ سنتے ہیں، چاہے آپ کو عربی سمجھ آئے یا نہ آئے. انسان کے دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. میں آپ کے سامنے ضرور اس کے الفاظ اور اس کا ترجمہ رکھوں گی. کیوں؟ مجھے پتہ ہے آپ سب کو معلوم ہے، بٹ کیوں ہم آج یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اتنے لمبے گیپ کے بعد ہم نے اپنی انڈیپ اسٹڈی پھر سے کیوں شروع کی ہے؟ What's our incentive؟ دنیا میں ہمارے 50,000 کام ہوتے ہیں، ہم ان سب کاموں کو ایک طرف کر کے اس کام کے اوپر وقت کیوں لگاتے ہیں؟ What's the reason؟ The only reason is because I know میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے رب کی طرف سے دی ہوئی کرنسی ہے. میں نے سینسبلی یوز کرنا ہے، چوئنگم خرید کر نہیں استعمال کرنا. میرے رب نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ کہاں خرچ کر کے آئے ہو دنیا کی زندگی کی کرنسی. اور پھر اس حساب کتاب کے بعد اس نے انصاف کا معاملہ بھی کرنا ہے. وہ اندھے اور آنکھوں والے کو برابر نہیں کرتا، وہ العادل ہے. تو امام احمد بن حنبل کے سامنے اس شخص نے، اس شاعر نے اپنے دل کی آواز کو پریزنٹ کیا. اذا ما قال لی ربی امستحییت تعصینی، جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آئی، کیا احساس ہوگا؟ جسٹ امیجن یور سیلف دیٹ یو آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یور رب اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جو میں نے تم کو زندگی دی تھی اللہ پوچھ رہا ہے. سوچیں، اللہ پوچھ رہا ہے آپ سے. آپ کو اپنے ابا سے ڈر لگتا ہو اور آپ کے ابا آپ سے حساب لینا شروع کر دیں. کہاں گئی تھی؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ کتنی دیر کے لیے گئی تھی؟ کیوں گئی تھی؟ مجھ سے پرمیشن کیوں نہیں لی؟ اور جو بچیاں یا جو لڑکے یا بیٹے اپنے باپ سے ڈرتے ہیں، باپ کے سوال کے اوپر ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. حالانکہ تو اب میں میرے جیسے انسان، اللہ رب العزت والکرم کرنے والا رب، وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اذا ما قال لی ربی، میرا رب ہے بٹ پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ جو میں نے تمہیں زندگی دی تھی اس میں تمہیں میری نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آئی. وَتُخْفِي الذَّنْبَ عَنْ خَلْقِي وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِئْنِي، کیا تم میری مخلوق سے اپنے گناہ چھپاتے تھے اور تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم نے میرے پاس آنا ہے ان گناہوں کی پوٹلیوں کو لے کے؟ لوگوں کے ڈر سے ہم چھپ کر گناہ کرتے ہیں. امی کو نہیں بتایا فرینڈز کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہی ہوں، امی کو نہیں بتایا فرینڈز کے ساتھ بیچ پر جا رہے ہیں، ابا کو نہیں بتایا اپنی دوستیاں اپوزٹ جینڈر سے کی ہوئی ہیں، اماں کو نہیں بتایا یونیورسٹی کی جگہ فرینڈ کے گھر چلے گئے. دنیا سے چھپ گئے. کیا تم میری مخلوق سے چھپتے ہو؟ اپنی غلطیوں کو میری مخلوق سے چھپاتے ہو. وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِي، اور یہ پوٹلی لے کر گناہوں کی میرے سامنے آ جاؤ گے جس سے کوئی گناہ چھپتا نہیں ہے. امی سے چھپ گئے، ابا سے چھپ گئے، شوہر سے چھپ گئے. بیویاں جھوٹ نہیں بولتی. اللہ ہدایت دے بیویوں کو، اللہ ہدایت دے شوہروں کو بھی. It's not just for the wife, it's for the husband too. دھوکہ دیتے ہیں بیویوں کو تو کیا اوپر والا دیکھ نہیں رہا؟ وہ غریب، اس کو پتہ نہیں چلتا؟ وہ مسکین، لٹرلی کبھی کسی کیس میں عورتیں مسکین ہوتی ہیں، ہاں کسی کیس میں مرد بھی مسکین ہو سکتا ہے. It can goes hand in hand. بٹ مرد کیا سمجھتا ہے؟ بیویوں کو
बेवकूफ बना लिया, सो व्हाट अ स्मार्ट एलेक्ट, वो ऊपर बैठे हैं, आपके गुनाहों की पोटली उसके सामने खुलेगी। बीवी तो हिसाब ले भी नहीं सकती आपका, ना अल्लाह ने उसको पैदा किया है शौहर का हिसाब लेने के लिए। शौहर का हिसाब भी वो लेगा जो किसी अमल को मिस नहीं करता। फकैफ उजीबु या वैही व मन ذا सौफ यहमीनी, फिर कैसे जवाब दूंगा मैं? शायर खुद सोच रहा है, मैं सोचूं जब मेरे गुनाहों की पोटली मेरे रब के सामने खुलेगी जो लोगों से छुपी हुई थी, और वो दिन जिस दिन ग्रैंड गैदरिंग होगी, सारा खानदान, सारे दोस्त, सारे मुझे जानने वाले, सारी दुनिया, सारे अंबिया, सारे रसूल और अल्लाह के महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब खड़े हैं, मैं क्या जवाब दूंगी? या वैही व मन दा सौफ यहमीनी। फिर क्या बोलेगा इंसान और क्या सोचेगा इंसान? अफसोस मुझ पर, कौन बचाएगा उस दिन मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला से? कौन मेरी हिफाजत करेगा? उसल्लिन नफ्स बिल आमाली मिन हीनिन इला हीनी, मैं वक्तन फवक्तन कभी कभी अपने दिल को आरजुओं के साथ तसल्ली देता हूँ। हम देते हैं ना तसल्लियां खुद को, इट्स ओके, अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, इट्स ओके, आखिर मैं नमाज भी तो पढ़ती हूँ, क्या हो गया अगर मैं गीबत करती हूँ, इट्स ओके, आखिर मैं इतनी ज़कात भी तो निकालती हूँ, क्या हो गया अगर मेरे बॉयफ्रेंड है, या मर्द कहता है क्या हो गया अगर मेरी गर्लफ्रेंड्स, क्या हो गया अगर मैंने अपनी बीवी होने के बावजूद दोस्तें बनाई हुई हैं, एंड आई डू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, आखिर बीवी का भी तो हक अदा करता हूं। क्या हो गया अगर मैं 2-4 नमाजें छोड़ देती हूँ, मैं रमजान के रोजे भी तो रखती हूँ। वक्तन फवक्तन इंसान अपने दिल को अपनी सेल्फ क्रिएटेड फैलिसीज से तसल्ली देता रहता है। व अंसा मा वरा अल मौती माज़ा बअदु तकफीनी, और इंसान ये भूल जाता है कि मौत के बाद क्या पेश आने वाला है। जब मेरे अपने मुझे दफना कर चले जाएंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद मी? तब तो कोई काम नहीं आएगा, तब तो सब छुपे हुए राज सामने आ जाएंगे, एंड माई लाइफ ऑफ द ग्रेव विल बी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। तब क्या होगा? कअन्नी क़द दमिनतुल ऐश लैसल मौतु यातिनी, मैं तो ऐसे गुनाह करता हूं जैसे मुझे जिंदगी की जमानत मिली हुई है। कअन्नी क़द दमिनतु, जैसे मैंने कभी मरना ही नहीं, मैं तो ऐसे गुनाह करता हूं। लैसल मौतु यातिनी, जैसे मुझे कभी मौत ही नहीं आनी। लिटरली हमारा यही हाल है। कहने को इतने पुराने एक शायर ने अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में अपनी जिंदगी की कहानी बयान कर दी, बट इट्स कहानी ऑफ एवरी वन ऑफ अस। हमें भी यही लगता है, ओ आई एम जस्ट 30, आई एम जस्ट 40, आई एम जस्ट 50, मोर देन हाफ तो गुजर गई, शायद 80% गुजर गई, हमें क्या पता। बट ऑन अ नेचुरल ग्राउंड्स अगर 70 साल की जिंदगी थी तो 70% से ऊपर 80% गुजर गई। वजाअत सकरतुल मौत शदीदतु मैसा यहमीनी, कितना भी भाग लूं, कितना भी इस दुनिया में गुनाहों को छुपा लूं, कितना भी लगे मैंने नहीं मरना, अल्लाह ना करे मैं मरूं, कितना भी यकीन हो डॉक्टर बचा लेगा, पाकिस्तान से निकलकर इलाज करा लेंगे, वहां के हॉस्पिटल्स बचा लेंगे, ओरिजिनल मेडिकेशंस बचा लेंगी, यहाँ तो सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म मिलती है मेडिसिन की। वजाअत सकरतुल मौत शदीदतु मैसा यहमीनी, आखिरकार मौत की शदीद तरीन बेहोशी आई जाती है। कौन बचाएगा फिर उस वक्त? कौन बचाएगा मुझे?
کوئی نہیں بچا تھا موت کی بے ہوشیوں سے. جب ایک دفعہ ملک الموت نظر آ جائے پھر موقع نہیں ملتا. وہ وہاں واقعہ آپ سنتے ہیں اسرائیلیات کا ہی واقعہ ہے, بٹ اٹس اے بیسٹ واقعہ ٹو گیو اس اے لیسن کہ جب میری موت کا وقت لکھا ہے اور جہاں لکھا ہے اور جیسے لکھا ہے وہ ٹل نہیں سکتا. واقعہ آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا اس شخص کی روح قبض کرنی ہے, یعنی اس کی موت کا وقت آ گیا. فرشتہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا. اب سلیمان علیہ السلام کو یہ فرشتہ ملک الموت نظر نہیں آئے, بیکاز ان کی موت کا وقت تو نہیں تھا. فرشتہ صرف موت کا اس کو نظر آتا ہے جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے, اور مرنے سے جسٹ پہلے انسان کو ملک الموت نظر آ جاتا ہے. اس شخص کو اس دربار میں کیونکہ اس کی موت کا وقت تھا, اس کو وہ فرشتہ نظر آ گیا اور اس کے چہرے پہ خوف کی کیفیت. ظاہر ہے ملک الموت سامنے نظر آ جائے اس وقت ڈاؤٹس نہیں ہوتے, جب موت آنی ہوتی ہے شیورٹی ہوتی ہے. اس کے چہرے پہ خوف دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا what happened to you؟ کیا ہو گیا؟ ابھی تو تم ٹھیک ٹھاک تھے, اتنے خوفزدہ کیوں ہو گئے ہو؟ اس شخص نے امیڈیٹلی گھبرا کر کہا آپ کے پاس تو ہواؤں کی طاقت موجود ہے, آپ ہوا کو حکم دے مجھے یہاں سے دور اٹھا کر پھینک دے. اب وہ جو موت کا فرشتہ آیا تھا وہ بھی یہاں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا فلاں شخص کی موت کا وقت ہے, جاؤ اس کی روح قبض کرو, بٹ اللہ نے کہا تھا اس کی روح انڈیا سے قبض کرنا. یہ تو یہاں بیٹھا ہے فلسطین میں سلیمان علیہ السلام کے برابر میں. تو اب فرشتہ بھی سوچ رہا ہے آخر اصل عالم الغیب تو اللہ ہے نا. اب فرشتہ سوچ رہا ہے یہ تو یہاں بیٹھا ہے, اب وہ اس ڈیوریشن میں وہی ہے, اسی ڈیوریشن میں وہ شخص سلیمان علیہ السلام سے بات کر رہا ہے, اور وہ سلیمان علیہ السلام سے اسی خوف کی کیفیت میں اس فرشتے کو دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ ہواؤں پر طاقت رکھتے ہیں, ہوا سے کہ مجھے دور پھینک دے. سلیمان علیہ السلام کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. سلیمان علیہ السلام سمپلی ہوا کو حکم دیتے ہیں اس کو دور اٹھا کر پھینک دو. سلیمان علیہ السلام کو تو نہیں معلوم آگے کی گیم. ہوا اس شخص کو انڈیا میں اٹھا کر پھینک دیتی ہے اور ملک الموت انڈیا پہنچ کے اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں. موت سے کسی کو فرار نہیں ہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ الشَّدِيدَةُ مَن سَيَحْمِينِ, اور مجھے موت کی شدید ترین بے ہوشی آ پہنچی, کون بچائے گا مجھے موت سے؟ ایک دفعہ موت کا وقت آ جائے پھر نہیں ٹلتا. نظرت الی الوجوہ الیس منہم من سیفدینی. جب موت کا وقت آتا ہے, جب فرشتہ نظر آتا ہے موت کا, میں نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا, کیا ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے چھڑا لے ملک الموت سے؟ کوئی بچاتا ہے ملک الموت سے؟ کوئی نہیں. None has the power. سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني. پھر احساس ہوتا ہے کہ عنقریب مجھ سے سوال کیا جائے گا میں نے اپنی دنیا میں آگے کیا بھیجا ہے جو مجھے نجات دے. ما الذي قدمت في دنياي ينجيني. اس دنیا سے, اس دنیا کی کرنسی سے کیا آگے بھیجا ہے جس پر میری نجات ہو جائے. کیا سینسیبل ڈیسیژنز لیے ہیں, کتنا حق کو تلاش کیا ہے, کتنا سرچ کیا ہے حق کو, کتنا اپنے نفس سے بارگین کیا کہ نو not at the cost of my ایمان, میں کوئی بات نہیں مانوں گی تمہاری. کتنا اسٹرگل کیا ہے. فَكَيْفَ إِجَابَتِي مِن بَعْدُ مَا فَرَّطْتُ فِي دِينِي. اس سوال کا میں کیسے جواب دوں گا جبکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کانسٹنٹلی دین کی کوتاہی کی. کہاں گزرتی ہیں ہماری زندگیاں؟ بس کپڑے, بس جیولری, بس انویسٹمنٹس, بس انٹرٹینمنٹ, بس مزہ, بس ویکیشنز, بس ہلا گلا.
بس پارٹیز، صرف یہی گیمز اینڈ فرالکس، انٹرٹینمنٹ اینڈ فن، یہی سب زندگی ہے. کیا جواب دوں گی میں جب مجھے یہ معلوم ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دین سے کوتاہی کی ہے؟ کون سی مسلمان عورت ہے جس کو اپنا مسلم ڈریس کوڈ نہیں معلوم؟ دین کی کوتاہی. کون سا مسلمان ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا بیکاز قرآن میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے لعنت کی؟ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ بیک بائٹنگ نہیں کر سکتے، غیبت؟ کون سا مسلمان ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ کسی کا حق نہیں مار سکتے، جائیداد کا حصہ ہڑپ نہیں کر سکتے، جھوٹ بول بول کے غلط ڈاکیومنٹیشنز کر کر کے بہنوں کا حصہ ہڑپ نہیں کر سکتے؟ کون مسلمان ہے جس کو یہ نہیں معلوم؟ شراب حرام ہے. ہمارا مسلم معاشرہ، ہماری مسلم امت، ہمارے مسلم پولیٹیشنز، ہمارے مسلم انٹلیکچوئلز، ہمارے مسلم تھنک ٹینکس، یو کین نیم دا لسٹ اینڈ یو ول ہیو اٹ. سب کو پتا ہے شراب حرام ہے. کیا کریں جی، چھوٹتی نہیں جو منہ کو لگ گئی. اللہ کے محبوب بندے جہاں جس وقت ان کو علم ہو جائے اور احساس ہو جائے وہ اپنے گناہوں سے واپس پلٹتے ہیں. بٹ سم ہاؤ لوگ اس وقت دنیا میں غرق ہیں اور دین سے کوتاہی برت رہے ہیں. پھر کیا حالت ہوگی موت کے وقت؟ وَيَا وَيْحِي أَلَمْ أَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ يَدْعُونِي. افسوس، افسوس مجھ پر، یا ویحی مجھ پر افسوس، میں نے اللہ کا کلام اس طرح سنا ہی نہیں جو مجھے اپنی طرف کانسٹینٹلی بلاتا تھا. اللہ کا کلام کانسٹینٹلی ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم سنتے نہیں. اللہ کا کلام ہر پیج پر آخرت، جہنم، مرنا، کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے اس کے بارے میں، اور ہم غافل، غافل، ایبسلیوٹلی غافل. اللہ کا کلام ہر طرف سے آواز آ رہی ہے. آپ مدرسے نہیں جا سکتے، آپ انسٹیٹیوٹس نہیں جا سکتے، آپ کورسز نہیں کر سکتے. اٹس اوکے، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے ہر وقت کوئی اچھی بات آ رہی ہے. ڈرامہ دیکھیں گے، موویز دیکھیں گے، فیشن شو دیکھیں گے، کیٹ واک دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کرنٹ افیئرس کیا چل رہے ہیں، what are the debates, what are the scientific research، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. بٹ ہم نہیں سنیں گے تو اللہ کا کلام سننے کا ٹائم نہیں ہے. I'm busy in making my thesis, by the way. I'm busy in making my money, by the way. I'm busy in managing my business, by the way. Oh, I have a very tough job. I even don't have time to go somewhere or to take out some time to listen to the Quran, what Allah ka kalam is saying. This is us. This is us. اللہ کا کلام ہر طرف سے اپنی پکار کے ساتھ موجود ہے. But we don't simply have time for it. جبکہ ہم تو آئے اس لیے تھے، اس کے کلام کو سنتے، اس سے تعلق بناتے اور اپنی زندگی کی کرنسی کا بہترین یوز کرتے. الم اسمع لما قد جاءنی قاف ویأسینی. کیا میں نے بھلا سنا نہیں جو سورت قاف اور سورت یاسین میں کہا گیا ہے؟ سورت قاف میں موت کا ذکر ہے، جب پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَأَنَّهُ الْفِرَاقُ. جب موت کا وقت آتا ہے پھر چانس نہیں ملتا، پھر کوئی بھی بلا لیں آپ، بیسٹ سے بیسٹ اسپیشلسٹ، دی بیسٹ اسپیشلسٹ. If the time is up, you are not even given, you will not be given just a single moment. یہی تو کہتی ہے سورت قاف، جب موت کا وقت آتا ہے
جب پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے، وقیل من راق، کوئی ہے بچانے والا؟ اس وقت جب کہ جدائی ہو رہی ہے اس دنیا سے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. روح قبض کرتا ہے ملک الموت اور جان نکلنی شروع ہوتی ہے فرام دا فیٹ، پاؤں سے. جبھی تو اللہ کے کلام نے کہا جب پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے، جان نکلنا از اے ٹف پروسیس. جیسے جان ڈالی جاتی ہے تو اٹس اے لیندی پروجیکٹ. 9 مہینے آپ اپنی ماں کے ووم میں تھے، بٹ جان آپ کی ڈیولپ ہوتے 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 ایک سٹیج تک آتی ہے. تو جب وہ نکالی جاتی ہے، ایک گناہگار، کافر، نافرمان، عصیان اڈاپٹ کرنے والے انسان کے جسم سے، اٹس ناٹ اے ایزی ڈیل، اٹس اے ٹف پاتھ. قرآن اتنا پڑھا جاتا ہے، قرآن اتنا بتایا جا رہا ہے، قرآن اتنا ایزی ایکسیس میں ہے، کلاسز اتنی ایزی ایکسیس میں ہے. فار دس کلاس یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک دا ایڈمیشن، you can come and listen simply. It's an open platform, it's an open public platform. یہ ایک کلاس تھوڑی ہو رہی ہے کوئی فیس بک پر اور یوٹیوب پر. ایسی کتنی کلاسز آپ کو ملتی ہیں. It's all about my inclination in this world. کیا میں سننا چاہتی ہوں میرے رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ الم اسمع بیوم الحشر یوم الجمع والدین. میں کیا جواب دوں گی؟ ہائے افسوس مجھ پر، کون بچائے گا مجھے اس یوم حشر میں؟ میں نے سنا نہیں اس قرآن کے اندر الم اسمع بیوم الحشر یوم الجمع والدین. میں نے اس دین کے اندر لوگوں کے جمع کیے جانے والے دن جس کو روز محشر کہتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا؟ سب کچھ تو قرآن بتاتا ہے آخرت کے بارے میں، اور کتنی ڈیٹیل چاہیے. یہی آخرت ہے نا جس کے لیے ہم قرآن پڑھنے والے لبرل مائنڈ کے ساتھ بولتے ہیں او مائی گاڈ اٹس سو گرافک فار دا ہیل فائر. تو اس کی تو رحمت ہے کہ اس نے ہیل فائر کو اتنا گرافکلی بیان کر دیا ہے تاکہ میں آج عمل کر سکوں، آج بچا سکوں خود کو، آج اس اعمال کی لائن پر آ جاؤں جو اعمال مجھے کبھی بھی اس جہنم کی آگ میں جانے نہیں دیں گے. الم اسمع مناد الموت یدعونی ینادینی. کیا میں نے موت کی ندا کو، موت کی منادا کو نہیں سنا جو مجھے پکارتا ہے اور آواز دیتا ہے؟ قبر ہر روز ہمیں پکارتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق. الم اسمع مناد الموت یدعونی ینادینی. میں نے موت کی ندا کو سنا ہی نہیں جو مجھے پکارتی ہے. قبر ہر روز پکارتی ہے اور قبر کہتی ہے انا بیت الدود، میں وارمز کا، کیڑوں کا گھر ہوں. انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں. تو مجھ میں آنے سے پہلے تیاری کر لو. اگر یہ آواز نہیں آتی تو موت کی منادا کیا ہے؟ ہر دن ہمارے آس پاس سے کوئی ہمارا چلا جاتا ہے. یہ ہمارے کسی اپنے کا خاندان میں انتقال ہونا موت کا منادا تو ہوتا ہے، موت کی ندا ہوتی ہے تاکہ ہمیں یاد آئے کہ میں نے بھی مرنا ہے. Where I am heading, why I am forgetting that I have to use my currency sensibly. فَيَا رَبَّاهُ عَبْدٌ تَائِبٌ مَنْ ذَا سَيُؤْوِئْنِي. اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرنے والا بندہ ہوں. من ذا سیؤوینی، کون مجھے پناہ دے گا آپ کے علاوہ؟ ہم سب جانتے ہیں اپنے گناہوں کو. آپ میرے گناہ نہیں جانتی، میں آپ کے گناہ نہیں جانتی. ایک ہی ہمارا پناہ دینے والا رب ہے. توبہ کریں، وہ بخش دیتا ہے. وہ قبر کے عذاب سے بھی بچا سکتا ہے، وہ موت کی سختیوں سے بھی بچا سکتا ہے، وہ قبر کے امتحان سے بھی بچا سکتا ہے، وہ روز محشر کی سختیوں سے بچا سکتا ہے، وہ جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے.
سوا رب غفور واسع للحق یہدینی. کون بچائے گا مجھے سوائے اس رب کے جس کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ جو مجھے کانسٹنٹلی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، بس وہ مجھے بچا سکتا ہے. غفور رب ہے. آپ سمندر کے برابر بھی اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں گے، وہ بخش دے گا، وہ معاف کر دے گا، وہ آپ کی اصلاح کر دے گا. پلٹ کر دیکھیں تو آپ نے زندگی بھر کبیرہ گناہ کیے، آپ نے زندگی بھر گناہ کیے، آپ نے زندگی بھر اللہ کو یاد نہیں کیا، بٹ اب ریئلائزیشن ہو رہا ہے اٹس اوکے. کوئی لمحہ ہدایت کا کمزور نہیں ہو سکتا جب آپ کو وہ محسوس ہو جائے. اتیت الیک فرحمنی وثقل فی موازینی. اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو مجھ پر رحم فرما اور میرے میزان کو بھاری کر دے. وثقل فی موازینی، میری نیکیوں کے میزان کو اللہ اتنا بھاری کر دے کہ میرے گناہ کاٹن ویٹ کے ہو جائیں. میری ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو قبول کر لے اللہ، میری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر لے. اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ نیکی کرنے کے لیے بڑے بڑے پلان مت بنائیں. میں وہاں جاؤں گی، پھر میں یہ کورس کروں گی، پھر میں یہاں والنٹیئر کروں گی، پھر میں اس کے بعد اس جگہ پر اتنا صدقہ دوں گی. ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے، بٹ یہ سب تو ون آف چیزیں ہیں. What about my daily نیکیاں؟ صبح اٹھتے ساتھ کی نیکی، وہ جس سے رات میں آپ جھگڑ کر سوئی تھی، صبح اٹھ کر اس کو مسکرا کر سلام کریں، پوچھیں ناشتہ بناؤں، پوچھیں طبیعت کیسی ہے، پوچھیں آفس کب جانا ہے، پر سیدھے منہ بات ہی نہیں کی. چھوٹی سی نیکی میزان میں بھاری نہیں ہوئی. آپ کہتی ہیں اس نے میرا رات میں دل بہت دکھایا تھا. تو آپ یہ جو سلام کر رہی ہیں، آپ یہ جو اس کو ناشتے کا پوچھ رہی ہیں، آپ جو اس کا حال پوچھ رہی ہیں، you're not asking him because of him. You are asking him because of your Rabb. آپ چاہتی ہیں میرا یہ ایک جملہ اپنے اس پاؤس سے بولنا جس نے میرا دل دکھایا تھا رات میں، یہ ایک نیکی میزان میں بھاری ہو جائے گی جب میں اللہ کی خاطر اپنے نفس کو پیچھے اور اللہ کی بات کو آگے رکھوں گی. آپ کی نیکیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی. آپ کی ساس نے آپ کے حق دبا لیے، آپ کی بہو نے آپ کی عزت نہیں کی، آپ کے بھائی نے آپ کا مال ہڑپ کر لیا، آپ کی بہن آپ کے بچوں کے ساتھ آ کر تانے دے کر چلی گئی. اٹس اوکے، موو فارورڈ، جسٹ ڈو یور پارٹ. مت جھگڑیں. جو اللہ کی خاطر حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دی ہے. وَخَفِّفْ فِي جَزَائِي أَنْتَ أَرْجَى مَن يُجَازِينِي. اللہ میرا حساب ہلکا کر دے، تو ہی وہ بڑی ذات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے. مَن يُجَازِينِي، جو مجھے بہترین جزا دے گا. یہ ہے وہ نظم جو امام احمد بن حنبل کے سامنے شاعر نے پڑھی، اور امام احمد بن حنبل پھوٹ پھوٹ کر روئے. وہ جنہوں نے اپنی زندگی ٹوٹلی اللہ کے راستے پہ وقف کی ہوئی تھی، ٹوٹلی. ابھی یہ فضیل ابن عیاض کا واقعہ ختم نہیں ہوا ہے، میں یہیں تک آئی ہوں جہاں تک انہوں نے وہ نظم اس بوڑھے شخص کو سنائی، اور وہ بوڑھا شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا. الدنیا امتحان الاعمال. آپ یہاں سے اٹھیں گی، کلاس ختم ہوگی، آپ کا امتحان شروع.
The moment I start forward in my life, मेरा इम्तिहान शुरू हो जाता है. मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या सुनती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ डील करती हूँ, मेरी मोहब्बतें कितनी खालिस हैं, मेरी खिदमत सिर्फ रब की खातिर है, मेरी आजिज़ी लोगों के सामने सिर्फ अल्लाह की खातिर है. एक्चुअली तो मैं अल्लाह के सामने हम्बल हूँ. Because of that humbleness, I do treat people around me with a good gesture, even though whatever they do with me. This is what a mu'min, a believer is. अल्लाह हमें इस दुनिया की ज़िंदगी में, इस दुनिया की ज़िंदगी की करेंसी को बेहतरीन इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए. इंशाल्लाह इसी क्लास का पार्ट 2 अद्दुनिया इम्तिहानुल आमाल हम अगली क्लास में करेंगे. अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए. अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए. अल्लाह तमाम हाज़रीन की जायज़ दुआएं कबूल फरमाए. अल्लाह हमें आज़माइशों से बाहर निकाल ले. अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचाए. अल्लाह हमें इस दुनिया में बेहतरीन नेकियों के भारी आमाल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह हमें रोज़मर्रा अपने घरों के अंदर नेकियां करने वाला बना दे. अल्लाह मेरे गुनाहों को आखिरत में भी ढांप लेना, जैसे आपने मेरी दुनिया की ज़िंदगी में मेरे गुनाहों को ढांपा हुआ है. अल्लाह हमें आजमाइशों से महफूज रखे. अल्लाह मुसलमान उम्मत पर रहम फरमाइए. अल्लाह हमारे औलादों को ईमान की ताकत और अपनी मोहब्बत अता फरमाइए. अल्लाह हमें बख्श दे. अल्लाह तमाम मुसलमानों को बख्श दे. अल्लाह शैतान और दुश्मन के शर से हमें महफूज कर दे. अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा. अल्लाह इस पाकिस्तान की नेमत पर हमें नेमत समझने वाला बना दे. अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान दे दे जिनमें आपका खौफ हो, जिनमें आपकी मोहब्बत हो, जो इस मुल्क के साथ कोई दर्द रखते हो, जो इस ज़मीन को आपकी ज़मीन के तौर पर ट्रीट कर सकें, जिनके दिलों के अंदर इस कलाम की, इस इस्लाम की, इस शरीयत की इज्जत हो. अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा दे. अल्लाह उनकी आजमाइशों को दूर कर दे. अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा ले. अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल का निवाला खिला. अल्लाह हमारी औलादों को रिज़्क़ हलाल का निवाला खिला. अल्लाह स्पाउसेस के दरमियान मोहब्बत डाल दें, इज्जत डाल दें, एहतराम डाल दें. अल्लाह औलादों को माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे. अल्लाह औलादों के नसीब अच्छे कर दे. अल्लाह माँ बाप को औलादों की जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमा दे. अल्लाह हमें औलादों की तरबियत करने वाला माँ बाप बना दे. अल्लाह हमारी औलादों को फितनों से बचा ले. अल्लाह हमें टूटे फूटे ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा दे. अल्लाह हमें बख्श दे. अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक.